Musarat, the person who came into politics to serve the people. मुसरत जमशेद चीमा एक हम्बल और एक ऐसी शख्सियत कह लें कि जिसने हमेशा, मैं शुरू से बचपन से आई वॉज डे ड्रीमर। पार्टी तकसीम थी वो मुझे बहुत बेचैन रखती थी, स्पेशली कि वडेरा कल्चर, स्पेशली ये कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है, सबके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते। क्या आपको शौक था कि आपने सियासत में आना है? ना मैं डॉक्टर चाहती थी। अगर आप मेरी स्कूल फ्रेंड्स को या कॉलेज फ्रेंड्स से मिले ना तो बड़ी वो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगी। हम दोनों मियाँ बीवी हमने बड़ी स्ट्रगल की है, जो पार्टी के ऊपर अच्छा बुरा वक्त आया उसमें साथ खड़े रहे। कमा बच्चन उसको सियासत में डाल देते हैं कि चलो कुछ ये काम का ढंग कर लेगा, और जो अपने ब्राइटेस्ट होते हैं ना वो अपने बिजनेस को पे लगा देते हैं। मेरे घर में सबसे मतलब जो छोटा बच्चा जो खबरें सुनता था वो मैं थी अपने अब्बू के साथ। सियासत एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले, उससे आप पहले आपका क्या प्रोफेशन था? मुझे शौक था ये डिजाइनिंग वगैरह का, और मेरी छोटी सी बुटीक भी। खुद पॉलिटिक्स में मेरा आने का उस वक्त तक कोई इरादा नहीं था कि मैं चीमा साहब की कंस्टिट्यूंसी में काम करूंगी, इनको हेल्प करूंगी सियासत की, क्योंकि मुझे सूझबूझ थी बचपन से ही। तो वो मैं फिर मेरा रोल ये था कि क्योंकि 9 to 5 ये बिजनेस पे टाइम देंगे, उस टाइम में मैं हल्के में काम करूंगी। आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में भी काम किया हुआ है, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट एक होता ना कि नहीं, मैंने बल्कि मेरी जो स्पेशलिटी है वो आई एम अ गुड वर्कर, ग्रास रूट लेवल की वर्कर, तंजीमी काम हल्के की, उसमें मैंने ज्यादा मेहनत की है। एज एन एमपीए How did you serve the people? तो उस वक्त की जो हमारी पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट थी वो मेरे शदीद खिलाफ थी। यानी उस वक्त में तरीन ग्रुप था, एक अलीम खान ग्रुप था, और बहुत सारे लोग उन ग्रुप्स में भी थे। बट आई एम टेलिंग यू, आज आपके इंटरव्यू में मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती थी कि मैं पंजाब में रह गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो ये है कि हमें जहेज कल्चर को टोटली रिजेक्ट करना है और जायदाद में हिस्से को इनकरेज करना है, जो कि हमने लेजिस्लेशन की भी। और इस नैरेटिव को मेन स्ट्रीम नहीं किया गया सो फार कि मतलब जहेज इस पे हमारी बहुत बड़ी कैंपेन होगी। मैंने जो देखे ना ये वाली पिछला पूरा टर्न्योर तो हम मुसीबतों में। जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है शादी। कैसे पॉसिबल है कि आप एक अकाउंट नहीं ओपन करा सकते, आप एक गाड़ी नहीं खरीद सकते आईडी कार्ड के बगैर, और शादी आईडी कार्ड के बगैर। ये पॉलिटिक्स ऑफ सरप्राइजेस हमें कहां लेके जाएंगे? टू द हेल वी आर ऑलरेडी इन इट। बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये ऐवान जहाँ लोगों की किस्मत के फैसले होने चाहिए, यहाँ अपनी किस्मत संवारने के अलावा कोई नहीं कुछ सोचता। मैं बिल्कुल खुल के बात करूंगी, जो अपनी भी गलत ओपिनियन हो। मुझे भी अजीब लगा कि क्या इससे मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी? आप भी लोगों को 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, कोई भूखा न सोए। यू नो, मेरी अपनी भी इससे थोड़ा इंडस्ट्री ठीक करें, फलाना डिमाका, ठीक है। मैसेज टू the people who will go to polling stations and vote for you. जुडिशरी, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। ये 3 रिफॉर्म्स सबसे ज्यादा नीडेड हैं बिकॉज। और एस्टैब्लिशमेंट में भी रिफॉर्म्स आना चाहिए उनके साथ। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट में रिफॉर्म्स एस्टैब्लिशमेंट खुद लेके आएगी, मार्क माय वर्ड्स। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज सईद है एंड यू वाचिंग द कॉरेस्पॉन्डेंट। पाकिस्तान में सियासी इंतशार बढ़ता जा रहा है, बतदरीज बढ़ता जा रहा है। मुल्क में 2 जो सूबाई असेंबली हैं वो तहलील हो चुकी हैं, और नेशनल असेंबली में भी तहरीक इंसाफ के 35 सीटें जो हैं वो विकेट हो चुकी हैं। अब सवाल ये है, अब चूंकि पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की जानिब रवां दवा है, सवाल ये है कि कौन से वो नुमाइंदे थे जो पाकिस्तान में मेरी और आपकी नुमाइंदगी कर रहे थे। इसी सूरत हाल को देखते हुए आज हम मौजूद हैं एक वेरी स्पेशल गेस्ट के साथ, हु इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड ऑल्सो द स्पोक्स पर्सन टू द CM पंजाब परवेज इलाही। आज मेरे साथ मौजूद है मैडम मुसरत। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस। सियासत की हम बात करते रहेंगे, अभी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ्री होके आई हैं। हम शुरू करेंगे कि हु इज मुसरत, द पर्सन हु केम इनटू पॉलिटिक्स टू सर्व द पीपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फराज। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सारा वक्त हार्ड डिस्कशंस और क्रॉस टॉक्स कर के थक जाते हैं। तो आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुसरत जमशेद चीमा एक हम्बल और एक ऐसी शख्सियत कह लें कि जिसने हमेशा, मैं शुरू से बचपन से आई वॉज डे ड्रीमर।
ابھی میرا بیٹا بھی بالکل میری طرح ہے. ایک اتفاق ہے کہ میرے میاں بھی ڈے ڈریمر تھے. سو میں ہمیشہ پلان کرتی تھی کہ مجھے اپنے سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر بدلاؤ لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. چونکہ رورل بیک گراؤنڈ تھی تو اس وقت مجھے بچپن میں لگتا تھا کہ شاید میں ڈاکٹر بن کے ادھر بہت اچھے کام کر سکتی ہوں اور فری ٹریٹمنٹ کروں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی بچہ لائق ہو اسٹڈیز میں تو ٹیگنگ ہو جاتی ہے کہ میرے ٹیچر سارے کہتے تھے یہ چلتی پھرتی ڈاکٹر ہے. تو بچپن سے تو یہ خواب تھے کہ کچھ ٹھیک کرنا ہے. ایسے ہر وقت مجھے فیلنگ آتی تھی کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اسپیشلی گاؤں کے اندر یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ غربت ہوتی ہے لیکن کوئی بھوکا نہیں سوتا, جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ جو لوگ ہمارے گھروں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں وہ کھانا ان کا وہی ہوتا ہے تقریباً جو ہم لوگ کھاتے ہیں. لیکن جو باقی طبقاتی تقسیم تھی وہ مجھے بہت بے چین رکھتی تھی. اسپیشلی کہ وڈیرا کلچر, اسپیشلی یہ کہ لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز کیوں نہیں ہے, سب کے بچے اسکول کیوں نہیں جاتے. سو آئی ریممبر میں بہت چھوٹی تھی تو میرے گاؤں میں بچیوں کا اسکول نہیں تھا. ہم چونکہ پرائیویٹ اسکولز میں ہم جو علاقے کے بڑے اسکول تھے وہاں جاتے تھے. تو میرے اپنے گاؤں میں اپنے ابو سے روز پوچھتی تھی کیونکہ ہمارے جو گھروں میں کام کرتی تھی ان کی بچیاں میں وہ آتی تھی, وہ سارا وقت ہمارے گھروں میں کھیلتی رہتی تھی نا, ان کے ساتھ وہ لے کے آتی تھی. تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیوں نہیں اسکول جاتی. سو آئی ریممبر کہ ابو نے پھر ہم نے اپنی زمین ڈونیٹ کی, وہاں پہ گورنمنٹ اسکول بنوایا. اور چونکہ ان کی ظاہر پولیٹیکلی وہ کافی اچھی اپروچ تھی تو جو ہمارے مخالفین تھے وہ یہ کہتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ نا یہ بھی کلچر تھا کہ جو گاؤں دیہات میں جو اسکول ہوتے نا وہاں پہ اکثر ڈیرے کا کام اور اپنے جانور لوگ باندھتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھٹی صاحب تو خود تو ان کے بچوں نے اسکول میں پڑھنا نہیں ہے, بچیوں کا اسکول بنوایا, بوائز کا تھا, تو یہ انہوں نے اپنے ڈیرے کے لیے بنوایا ہے. کوئی کہتا تھا یہ ادھر اپنے جانور باندھیں گے, بیکاز ہماری جو حویلی تھی جانوروں والی اس کے بالکل سامنے ہم نے جگہ دی اور وہ بنوایا. اب وہ ماشاءاللہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے اور میرے گاؤں میں کسی غریب سے غریب مطلب جو کمیونٹی ہے ان کی سب کی بچیاں وہاں پہ اسکول ضرور جاتی, بیکاز اسی علاقے کے اندر ان کو ایک اسکول مل گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو تو تھی, لیکن آئی ایم لکی کہ مجھے جمشید جیسے ہسبینڈ ملے. کانفیڈینس بلٹ ان ہے بیکاز آف مائی فادر. میرے ابو اور میرے ٹیچرز ان کا بہت رول ہے, اسپیشلی ابو کی ڈیتھ کے بعد امی. تو وہ جو تھا نا کہ ہمارے گھر میں یہ کلچر نہیں تھا کہ بچیوں کو سنب کر دینا یا ان کی اوپینین کو ویٹیج نہ دینا. یو نو آئی ایم ویری ڈومینیٹنگ اینڈ اگریسو پرسن. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی ڈسکریج نہیں کیا گیا اوپینین دینے کے اوپر, اور میرے گھر میں فرق نہیں تھا بیٹے اور بیٹی میں. تو وہ ایک تو چیز بولڈنس بلٹ ان آ گئی, کانفیڈینس جو آپ کے براٹ اپ کا بلڈ کا حصہ ہوتا ہے. پھر لکیلی میرے میاں ان کو کوئی کمپلیکس نہیں تھا کہ ایک خاتون جو اگر امپاورڈ ہو, ہاں ان کو اس میں میری خوش قسمتی ہوتی ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے. پھر اس سے بڑی خوش قسمتی یہ کہ جہاں سیاست کرنے کا موقع ملا وہ خان صاحب. تو ایک کاز, ایک مقصد. اب میں سپوز ہماری جو بھی ہمارے جیسے لوگ جو خان صاحب کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, کم از کم ہمارے پاس ایک مقصد تو ہے. ادروائز کیا ہے, اللہ نے سب کچھ دیا ہے, اچھے برانڈز پہنتے, انجوائے کرتے, کھاتے پیتے, بچے پالے مر گئے. اب کم از کم ایک ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے. ہم 24/7 ہم نے پچھلے لاسٹ تقریباً 1 سال سے رات کے 3 بج جاتے ہیں, صبح دن جلدی شروع ہوتا ہے. ہمیں خان صاحب نے نا زندگی کا ایک نیا مقصد دیا. اگر میں دیکھوں تو تقریباً 12واں-13واں سال ہے پارٹی کے ساتھ. میری زندگی کا یہ بیسٹ ٹائم تھا. شادی کے فوراً بعد ہی چیمہ صاحب نے, جب ہماری شادی ہوئی تو اس کے تھوڑے عرصہ کے بعد انہوں نے پارٹی جوائن کر لی. اس کے بعد سے آج تک ہم دونوں میاں بیوی ہم نے بڑی سٹرگل کی ہے. جو پارٹی کے اوپر اچھا برا وقت آیا اس میں ساتھ کھڑے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس ملک میں رہیں تو ہمیں خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے. ہی از دا اونلی آپشن, بلکہ ناؤ آئی کین سمپلی سے دا ون اینڈ اونلی آپشن جو ہماری فیوچر جنریشن کی, پاکستان کی سوچ رکھتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدلاؤ آئے, پاکستان کی غربت میں کمی ہو, پاکستان کی معیشت بہتر ہو,
اور پاکستان میں ایکول اپرچونٹیز فار آل ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رول آف لا کی بات ہم لوگ بہت کرتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ میں فگرز آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ دنیا کے سب سے جو امیر ترین ممالک ہیں وہاں پہ رول آف لا انڈیکس سب سے ہائی ہے. یعنی کہ آپ کی اکانومی، آپ کی عمارت وہ لنک کرتی ہے رول آف لا کے اوپر، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر. مثلاً سوئٹزرلینڈ میں 99.9% ہے رول آف لا انڈیکس، اور یو کین امیجن اسی طرح سنگاپور اینڈ آل. اور وہ ممالک جہاں پہ ایکسٹریم غربت ہے وہاں پہ رول آف لا انڈیکس بھی ایکسٹریم نیچے ہے، اور ہم بھی کوئی ماشاءاللہ سے لوئسٹ ون میں. اچھا اگر ہم تھوڑا سا ٹریس بیک کریں تو آپ کو شروع سے ہی شوق تھا کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے، ویلتھ ڈسٹریبیوشن جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں، کہ آپ کو چونکہ توازن نہیں تھا اور آپ سوال کرتی تھی جب آپ چھوٹی تھی. پھر اس کے بعد آپ کے والد صاحب نے جو ڈونیٹ کیا اور اسکول بنوایا ماشاءاللہ سے، ون آف دا بیسٹ سروس دیٹ اینی بڈی کین ڈو. اس کے بعد پھر کیا آپ کو شوق تھا کہ آپ نے سیاست میں آنا ہے؟ ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. بننا میں ڈاکٹر چاہتی تھی. اگر آپ میری اسکول فرینڈس کو یا کالج فرینڈس سے ملے نا تو بڑی وہ آپ کو انٹرسٹنگ چیزیں بتائیں گی. تو مطلب آپ ایک اسٹوڈنٹ جو بہت، میں اسکالرشپ ہولڈر بھی تھی، ٹاپر بھی تھی، اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی ٹاپ کیا. جو بورڈ کے ایگزامز اس زمانے میں الگ ہوتے تھے، 5th کا بھی، مڈل کا بھی الگ سے دیا، اس میں بھی ٹاپ کیا. تو اس کے باوجود میرا پالیٹکس میں انٹرسٹ بہت تھا. میرے گھر میں سب سے مطلب جو چھوٹا بچہ جو خبریں سنتا تھا وہ میں تھی اپنے ابو کے ساتھ. شائستہ مجھے یاد ہے انگلش 6 بجے بلیٹن آتا ہوتا تھا پی ٹی وی کے اوپر نا. ہاں ایگزیکٹلی. وہ سننی بڑے توجہ سے، جیسے سارے ملکی مسائل مجھے سمجھ آ رہے ہیں اور میں نے حل کرنے ہیں. تو آئی بلیو کہ یہ ہلکی سی ایک ایب نارمیلٹی ہوتی ہے جو کسی شخصیت میں ہوتی ہے تو وہ رلتا ہے. ادروائز تو یہ ٹوٹل پبلک سروس، اور جس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو اور وہ آ کے اتنا اسٹرگل کرنا، تو یہ آپ کے اندر انسٹنکٹ ہو، جستجو ہو تو آپ اسٹرگل کر سکتے ہو، ورنہ یہ عام کام نہیں ہے. عام اور آرڈنری لوگ اس کو نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے کبھی سی ایس ایس دینے کا تو سوچا ہوگا، بیکاز آپ نے تھا کہ سرو کرنا. نہیں سی ایس ایس کا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا. ڈاکٹر کا بہت، اس میں تھوڑی سی ٹریجڈی ہوئی کہ مائی ایلڈر بردر جو کہ میرے آئیڈیل تھے، میرے ساتھ بڑی ان کی دوستی تھی، ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی، ایکسیڈنٹل تھی. اور ان کی ود ان 1 ایئر مائی فادر، ان کو ہارٹ فیل ہو گیا اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے ہیلتھ ایشو ہوا، میں کافی ڈپریشن میں چلی گئی. سو وہ ایک لائف کا بڑا مشکل وقت تھا، اور ہم بڑے جیسے اوور پیمپرڈ اور ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں. تو بڑا بھائی اور سوچے فادر دونوں ہی چلے گئے 1 سال میں. تو وہ زندگی کا سب سے، اگر میں کہوں، مشکل وقت تھا. لیکن امی نے ہمیں بڑا اسٹرانگ رکھا، جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ میرے ٹیچرز اینڈ ایوری بڈی ڈیسائیڈیڈ کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا، مطلب پہلے تو یہ ٹھیک ہو، بچ جائے تو پھر یہ ہے نا ڈاکٹر بنے یا کچھ بھی بنے. سو یہ مجھے بڑا گلا رہا. میں گلا کرتی تھی اللہ میاں سے کہ ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں. اور فار 10 years I couldn't sleep without like crying. اکیلے میں مجھے رونا آتا تھا. اور اس کے بعد میں گلا بھی کرتی تھی. کمیونیکیشن جو زیادہ تر میں لوگوں سے نہیں کرتی تھی، کبھی بھی اپنی دکھ شیئر نہیں کرنا، ویکنیسز تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نیور ایور. بٹ میری کمیونیکیشن اللہ سے ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا، کیا ہم میں کوئی غلطی تھی، یا جو بھی ایک لیکن پھر میں نے جب ایک دفعہ آئی ریمبر کہ میں پنجاب اسمبلی کے باہر سے گزر رہی تھی. آئی واز ڈرائیونگ مائی اون کار جو میں نے اپنے پیسوں سے لی. آئی اسٹرگلڈ اے لاٹ بائی دا وے ان مائی لائف. تو میں نے ینگ ڈاکٹرس کو روڈ کے اوپر پروٹیسٹ کرتے دیکھا کہ ان کی سیلری کم ہے یا جو بھی. مجھے اتنا خوف آیا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اینڈ یہ میں پالیٹکس میں اور شادی سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں. تو تب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے جس انسان سے جو کام لینا ہوتا ہے آزمائشوں میں ڈال کے، راستہ چینج کر کے. ناؤ آئی فیل کہ اگر میں ایک ڈاکٹر ہوتی بھی تو میں ایک ہاسپٹل کی حد تک میں کوئی بہتری کر لیتی، کوئی میرا لمیٹڈ رول ہوتا. تو اللہ نے میرے لیے کچھ بڑا پلان کیا ہوا تھا، ڈفرنٹ. تو اس لیے آئی بلیو ناؤ، میرا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے، میں کبھی بھی کوئی چیز چھن جانے سے، ختم ہو جانے سے کبھی نہیں گھبراتی. مجھے یہ پتا ضرور ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی مصلحت ہے، اور وہ ٹائم انویل کرے گا، اور اس کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارے لیے بہتر تھا. تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ
آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اور آئی بلیو میں خان صاحب کو بالکل ان کی جو بھی موو ہوتی ہے نا سخت والی بھی, میں اندھا اعتماد اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, آپ کا کوئی آپ کے رائے کے دانے کے برابر بھی آپ کی ایفرٹ ضائع نہیں جاتا. بالکل آئی بلیو. ٹھیک ہے. اچھا عموماً سوچا جاتا ہے کہ ہمارے جو بڑے خاندان, جو سیاسی خاندان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو فائنینشیل والے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے نکما بچہ اس کو سیاست میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو کچھ یہ کام ڈھنگ کر لے گا, اور جو اپنے برائٹسٹ ہوتے ہیں نا وہ اپنے بزنس کو پہ لگا دیتے ہیں. آپ کی یہ جرنی نہیں تھی, بلکہ آپ نے تو ڈفرینٹ آپ کی جرنی تھی. اس کے بعد آپ نے سیاست جوائن کی. سیاست ایز اے پروفیشن جوائن کرنے سے پہلے, اس سے پہلے آپ کا کیا پروفیشن تھا؟ ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. بائی دا وے میں نے ویسے قربانیاں دی ہیں بیسکلی پالیٹکس کے ساتھ ہی. آئی واز پریگننٹ, میرا ماشاء اللہ آئی واز کنسیونگ میرا بڑا بیٹا. تو اب مائی مدر, مجھے شوق تھا یہ ڈیزائننگ وغیرہ کا, اور میری چھوٹی سی بوتیک بھی تھی جو کہ میں نے بڑی ایفرٹس کر کے اس کو مطلب کیا. میری بڑی اچھی ایک اوورسیز کی ہی میری ایک کلائنٹل تھی, لائن تھی, اچھی تھی. میرے آرڈرز میرے جو بھی چیز بنتی تھی وہ یوں. اور ایک جو اسٹرگل والا ٹائم ہوتا ہے نا شروع میں اپنے آپ کو, وہ والا میں نے اچیو کر لیا. تو اس میں ایک یہ کہ سیلف میڈ کا ایک وہ جو اور کہ جی لائف میں خود بھی کچھ کرنا چاہیے. تو محنت میں نے میں نے بہت محنت کی ہے. سو وہ ہوا یہ کہ امی چیمہ صاحب نے شاید امی سے بات کیا کچھ, تو وہ میرے ساتھ بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ مطلب جو بھی اچھی عورت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو اس کے جو ڈیوٹیز ہیں اس میں ظاہر جب شادی ہو جاتی ہے تو خاوند, اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو بیکم اے مدر, بچے وہ, اور پھر یو شوڈ ہیلپ یور ہسبینڈ. ہوا یہ کہ چیمہ صاحب نے جب پارٹی جوائن کی تو بزنس میں ظاہر ہے وہ 9 to 5 تو انہیں ٹائم دینا ہوتا تھا. تو یہ تھا کہ ہلکے کو کون دیکھے. سو پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ میں خود پالیٹکس میں میرا آنے کا اس وقت تک کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں چیمہ صاحب کی کنسٹیچوئنسی میں کام کروں گی, ان کو ہیلپ کروں گی سیاست کی, کیونکہ مجھے سوجھ بوجھ تھی بچپن سے ہی. تو وہ میں پھر میرا رول یہ تھا کہ کیونکہ 9 to 5 یہ بزنس پہ ٹائم دیں گے, اس ٹائم میں ہلکے میں کام کروں گی, اینڈ دین پھر اس طرح سے ہم مل کے کریں گے. سو ود ان فیو منتھس میں بھی 1.5 month کے بعد پارٹی کے اندر بڑا میرا ایک شہرت یا نام کہ جی یہ تو بڑی اچھی ورکر ہے, یہ تو بڑا کام کرتی ہے. سو دین پارٹی آفرڈ می کہ میں پارٹی کو خود بھی اپنی ذاتی حیثیت میں جوائن کروں. تو شروع میں نے ریفیوز کیا, بٹ یہ تھا کہ چیمہ صاحب کو بڑے تانے ملتے تھے کہ آپ ہی نہیں چاہتے کہ وہ آئے, وہ تو اتنی اچھی ورکر ہے. تو جمشید نے کہا کہ بھائی ہم بیٹھے سارے دوست احباب, تو انہوں نے کہا جی اس سے خود پوچھے, یہ ابھی تک کہہ رہی ہے کہ نہیں میں سوچوں گی. دین میں نے پارٹی جوائن کی. میرا پہلا جو ڈیزگنیشن تھا سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور کا تھا. جی. دین پھر ڈے اینڈ نائٹ آئی ورکڈ اے لاٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو, بہت محنت کی. کیا پہلا دھرنا, پھر جو بڑا مشکل وقت تھا ہمارا شروع سے. PTI کی تو پولیٹیکل جرنی ہیز بین آف اینڈ آن. اچھا, سو آپ کو بچپن سے ہی سماجی کارکن بننے کا شوق تھا, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ سوشل ویلفیئر کرنی ہے, اسپیسیفکلی خواتین کی اس کے لیے, پھر اس کے بعد اپنا نام کمایا. کیونکہ یہ والا جو تھا یہ کپڑوں وغیرہ کا, جیولری میں اچھی والی جو سیمی پریشیس اسٹونز والی امپورٹ کرتی تھی, تو یہ میرا اس لیے بھی تھا کہ میں نے سوچا ہوا پلان میرا یہ تھا کہ میں پھر اس کو رورل ایریا میں اسپیشلی اپنے گاؤں میں کچھ سینٹر بنا کے تو وہاں پہ کچھ اس طرح کے کام کروں گی, مطلب ایک آؤٹ لائن یہ تھی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر جب اللہ اس طرف لے آیا تو پھر ظاہر ہے پھر اب ظاہر اس کا اسکوپ زیادہ بڑا ہو گیا. سو بزنس وومن, اس کے بعد پھر یو گاٹ میرڈ اینڈ دین یو انٹرڈ پالیٹکس. تو آپ نے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں بھی کام کیا ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ ایک وہ ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں, میں نے بلکہ میری جو اسپیشلٹی ہے وہ آئی ایم اے گڈ ورکر, گراس روٹ لیول کی ورکر, تنظیمی کام ہلکے کی, اس میں نے زیادہ محنت کی ہے. بہرحال پارٹی کے بھی جو ٹاسک تھے وہ سارا, بیکاز میرا ایک خوبصورتی اس میں یہ ہے کہ آل دو آئی واز, جو پریویلیجڈ خواتین ہوتی ہیں یا جو بہتر گھروں سے ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ سیدھی آتی ہے کہ جی سیدھا پارلیمنٹ میں. میرے کیس میں انٹرسٹنگ چیز یہ کہ ایسا نہیں ہے. ایون 2013 میں نے اپنے پیپرز بھی جمع نہیں کرائے نامینیشن کے لیے, کسی ریزرو سیٹ وغیرہ کے لیے. یو ول ناٹ بلیو, میں نے اپلائی ہی نہیں کیا. میں پراپر گراس روٹ لیول کی ورکنگ سے, چھوٹے عہدوں سے اوپر اور اس لیول تک آئی ہوں. ٹھیک ہے, مطلب وہ مونیومنٹل رہا ہے. اگر ہم اس کے بعد کہیں کہ فاسٹ فارورڈ ٹو 2018, ٹھیک ہے, PTI الیکشن جیتتی ہے اور آپ کو MP بنا دیا جاتا ہے. آپ ایز این MP
جب آپ کو فائنلی موقع ملا کہ دیٹ یو ہیو دا پاور, یور پارٹی از ان پاور اینڈ یو ول فائنلی بی ایبل ٹو ڈیلیور on what you had planned. یہ نہیں تھا کہ آپ نے وعدے کیے تھے پارٹی سے کہ میں یہ بھی کروں گی, میں یہ بھی کروں گی, لیکن it was your own idea, جو آپ کے اپنے آئیڈیلز تھے کہ آپ نے جو غریب لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. تو آپ ایز این ایم پی اے, گورنمنٹ نے تو کیا کیونکہ بزدار صاحب کی حکومت تھی, ایز این ایم پی اے how did you serve the people? بڑا اچھا سوال ہے, لیکن اس میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ کہ میرا نام ایم این اے کی ریزرو لسٹ کے لیے تھا. خان صاحب, آئی ایم ویری تھینک فل ٹو ہم, انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت انکریج کیا. اور ہماری پارٹی کے اندر کچھ لوگ تھے جو میری اوپینین بہت سال پہلے بن گئی تھی کہ دے آر ناٹ لوئل ٹو دا کاز, جو ہماری انصاف کی تحریک کی پارٹی ہے یا جو خان صاحب کی آئیڈیالوجی ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں ہے. اینڈ جس کی وجہ سے میرے جو ہیوی ویٹس میں مخالفت بہت زیادہ تھی پارٹی کے اندر, گروپنگز تھی, اور وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں پارٹی تھی, میرا یہ اوپینین تھی, بڑی اسٹرانگ میں ہارڈ لائنر ہوں اپنی اوپینین کے معاملے میں, کہ یہ دے آر ناٹ لوئل ٹو دا کاز, دے آر ناٹ لوئل ود خان صاحب, اور ان کا تو اس نظریے سے کوئی لینا دینا نہیں, آل ٹوگیدر یہ تو اپوزٹ ہے. تو جس کی وجہ سے اس وقت کی جو ہماری پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ میرے شدید خلاف تھی. یعنی اس وقت میں ترین گروپ تھا, ایک علیم خان گروپ تھا, اور بہت سارے لوگ ان گروپس میں بھی جمپ ان کرتے تھے. ہاں, ایون میرے ہسبینڈ نہیں بھی, وہ کہتے تھے تم بائسڈ ہو, تم بہت ہی ہارڈ لائنر ہو, یہ وہ. میں کہتی تھی ٹائم ول پروو. آئی یوز ٹو ٹیل ایوری باڈی کہ وقت بتائے گا. خیر وقت نے بتایا, سب کو سبق سکھایا. میرا یہ ہے کہ میری لرننگ 2015 میں میری اوپینین جو بن گئی تھی وہ بن گئی تھی ان سب کے بارے میں. سو سب کی ایفرٹ یہ ضرور تھی کہ میرا نام لسٹ سے کس طرح سے نکلوایا جائے, بیکاز میری سپورٹ خان صاحب تھے. تو میرا نیشنل اسمبلی کے لیے میرا این اے کی لسٹ میں نام تھا. بہرحال کچھ میرے جو میں آج ان کا ہاں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. کچھ میرے جو ویل وشرز تھے, میں ان کو سیریسلی ویل وشرز کہتی ہوں, کہ انہوں نے بڑی ایفرٹس کر کے انہوں نے کنونس یہ کیا کہ خان صاحب کوئی ہیوی ویٹ بھی ہونی چاہیے پنجاب میں, جن کو کل کو ہم نے کیبنٹ میں بھی, تو کیبنٹ کو ایک آدھ وزیر بھی بنانی ہے. ساتھ یہ ہے کہ پھر مجھے شروع میں, اب تو شکر الحمدللہ میں اس چیز سے بہت آگے نکل گئی ہوں, مجھے پیچھے رکھنے کے لیے پھر سہارا لیا جاتا تھا کہ جی دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں. حالانکہ ہم دونوں نے آل ٹوگیدر, میرا اور جمشید کی پارٹی جوائن کرنے کا فرق پتہ ہے کتنا ہے, 2 months لیٹر. 2 ماہ کے بعد میں پارٹی کی ورکر تھی, اور تب سے میں خود ایک چیمہ صاحب کی وائف کی حیثیت سے تو میں نے کام نہیں کیا, وہ تو میرا ایک چھوٹا سا حلقہ تھا, اسی میں کرنا تھا. پارٹی کے لیے کام کیا, جہاں بائی الیکشن ہوئے ٹریول کیا, دھکے کھائے, بڑی محنت کی, اور پیشن تھا. یہ نہیں تھا کہ کچھ شوق سے کیا, بالکل کوئی پیسے ملنے ہیں یا کوئی بلکہ پیسہ تو بہت لگتا تھا, میٹر آن ہوتا ہے. مطلب آپ نے جب وزارے ورکرز کو ساتھ کیری کرنا, لے کے جانا, تو ویسے بھی یہ شغل سستا نہیں ہے, بہت مہنگا شغل ہے یہ. تو وہ پھر انہوں نے بڑی محنت کر کے خان صاحب کو کنونس کیا کہ نہیں, دونوں کو نیشنل اسمبلی میں, تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شی شوڈ بی نہیں بھی آگے جا کے ہم اس کو منسٹر بنائیں, اس کو ہم اس لیے. تو دین آئی واز ڈراپڈ فرام این ایز لسٹ, اینڈ دین آئی واز لائک پی پی میں مجھے ڈالا. اور یہ میں آج, اس وقت تو میں نے خوب اینگر شنگر ویسے میں نے دکھایا تھا, ہاں, کہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ مجھے کیوں کمپیئر کیا جاتا ہے. بھی میری اپنی ورکنگ ہے, پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, آج آپ کے انٹرویو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی تھی کہ میں پنجاب میں رہ گئی. ایک تو میرے بچے چھوٹے, میرا بیٹا چھوٹا HSN جاتا ہے, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپرومائز اس کی اسٹڈیز. دوسرا یہ کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ پنجاب میں رہ کے کام کرنے کا اپنا ایک وہ چارم بھی ہے. اینڈ آپ دیکھو 60% پاکستان پنجاب ہے, اور اگر آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ پوزیشن ہے, آپ کی وائس اسٹرانگ ہے, یو کین ڈو اے لاٹ, رائٹ. سو میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آج, اور کرتی تھی, بتایا کبھی نہیں. نہ ایم پی کوئی موجود ہے اسمبلی میں, نہ ایم این اے کوئی موجود ہے, لیکن آپ اپنی نشست پہ موجود ہیں اور ابھی بھی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کریں گے, جو پروونشل گورنمنٹ ہے. 5 سال کا ایکسپیرینس بڑا انٹرسٹنگ رہا. سب سے پہلی جو آپ نے سوال کیا, جو میں نے آتے ساتھ پھر میں نے سوچا کہ اچھا میں لیجسلیٹر ہوں تو مجھے کرنا کیا ہے, بیکاز وہ کنونشنل پالیٹکس, گلی نالی, سولنگ, یہ وہ, اس سے ہٹ کے ہم نے تو کچھ کرنا ہے. سو پہلا پرائیویٹ ممبر کے طور پر جو میں نے بل موو کیا وہ ارلی میرجز کا تھا. پھر اس کے پاس ڈاوری ایکٹ کے اوپر میں نے بہت کام کیا. میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی, خیر وفاق میں تو انہوں نے امیڈیٹلی اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے وہ کیا. بیسکلی آئی بلیو کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت تک
ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ہاف آف یور پاپولیشن کو آپ مین اسٹریمنگ میں لے کے نہ ان کا رول نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ایک کلچرل شفٹ کی ضرورت ہے. رائٹ؟ کیسے؟ پاکستان کے اندر ورکنگ ویمن کو ایک نا خواہ مخواہ ہمدردی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تک بھی ٹیبوز ہیں کہ جو ضرورت ہے بیچاری یا کیا ضرورت ہے شو آف اتنا کہ جی بہو ڈاکٹر چاہیے پریکٹس نہیں کرانی رشتہ کرنے کے لیے جی وہ ڈاکٹر ہونی چاہیے. سو آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ نیشنل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول کے اوپر میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی اپنی لیڈرشپ کو. میں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے جو بھی ایسی میرٹ ریلیٹڈ سیٹس ہیں اس کو ہم نے کمپلسری کرنا ہے کہ انجینئر ڈاکٹر پروفیشنلز کی میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی ڈگری لیتا ہے تو اس کو سرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہر صورت ادروائز اس کا جو بھی اس سیٹ کے اگینسٹ جتنا بھی پیسہ اس کے اوپر اسٹیٹ نے لگایا ہے ہی اور شی شوڈ پے بیک. نمبر 1. بھائی اگر آپ نے بہو اچھی آپ کو کوکنگ کرنے والی چاہیے تو وہ پھر آپ ہوم اکنامکس کالج کی پڑھی ہوئی بہو لو, اس کو فیشن ڈیزائننگ والے کورسز کراؤ. آپ ایک ڈاکٹر سے کوکنگ کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ ایک چیز. اور آپ نے سیٹ بھی ضائع کروا دیا. سیٹ ضائع ہونا از اے کرائم اور پاکستان جیسے ملک میں. اور ویسٹیج آف ریسورسز گورنمنٹ نے پیسہ لگایا اس کے اوپر. ایگزیکٹلی. سو یہ تو طے ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. دوسری بات میری چونکہ جو ہم ڈوئل کلچر کے لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھیں ہم نے ایکسٹریم لوور لیول پہ بھی ہماری پینیٹریشن ہوتی ہے. رورل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں. میرا اربن کو کرٹیسائز کرنے کا مطلب نہیں ہے لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہمارا جو گیان یا ایک جو نالج ہے چیزوں کو کس کے بارے میں ریالٹی چیک یا سمجھ بوجھ ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے. اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں ایسے کہہ لو کہ ہم ادھر بھی اربن میں بھی ہم چونکہ ٹاپ ایلیٹ میں ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے بھی ہم نے گراس روٹ لیول کی ایک چیز کا ایکچوئل ادراک ہوتا ہے. ہم سنی سنائی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. اب دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے جو میری آبزرویشن ہے میرے گھر میں یا بچپن سے جنہوں نے ہمیں پالا یا جو ہمارا کام کرتی تھیں, وہ جب بچی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے نا اس دن سے اس کی روٹی کے نوالے کم کر کے ماؤں کو ان کے جہیز کی فکر پڑ جاتی ہے. اس کو اچھا کھانا نہیں ملتا. ایک چیز, اس کو ایجوکیشن تصور نہیں ہے کہ کل کس کی شادی بھی کرنی ہے اور شادی کے لیے جہیز کیا جس کے اوپر اس کی پوری لائف کمپرومائز ہوتی ہے. نہ صرف لائف, اس کی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, دو چیزیں ہر صورت کمپرومائز ہوتی ہیں. یہ کسی کو ادراک ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. وہ کیا, ایک بکسا, اس میں چند کپڑے, چند برتن, چند بستر. اس کے لیے اس معصوم بچی کی زندگی ٹوٹل کمپرومائزڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ سیونگز تھوڑی ہے نا اور وہ اس چکر میں وہ اپنی بیسک ہیومن رائٹس کی اس کی وائلیشن اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن وہ پیدا ہوتی ہے. پاکستان ہم ایک مسلم ملک ہے. ہمارے مذہب کے اندر ہمارے کلچر میں ہے, کلچر چونکہ ہم اکٹھے رہتے تھے ہندو اور ہم, تو وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. سم ٹائمز تہذیب اور کلچر ڈومینیٹ کر جاتا ہے ایون آپ کے ریلیجن کے اوپر بھی. پاکستان کا سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جہیز کلچر کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرنا ہے اور جائیداد میں حصے کو انکریج کرنا ہے, جو کہ ہم نے لیجسلیشن کی بھی. اور اس نیریٹو کو مین اسٹریم نہیں کیا گیا سو فار کہ مطلب جہیز کو ہماری بہت بڑی کیمپین ہوگی. میں نے یہ دیکھے نا یہ والی پچھلا پورا ٹینیور تو ہم مصیبتوں میں رہے ہیں. نہ پنجاب میں ہمارے پاس سمپل میجورٹی تھی, نہ 2/3 میجورٹی تھی, نہ ادھر تھی. سو فائر فائٹنگ ہی تھی نا, ڈیلی مینجمنٹ تھی, ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ. سو اس میں دو چیزیں ہیں. یہ دو لیجسلیشن آپ کے ملک میں ہو جائے نا تو زندگی کراس دا بورڈ بدل جائے گی آپ کی 50% پاپولیشن کی. اینڈ یہ 50% پاپولیشن کی جب زندگی بدلے گی تو ریسٹ آف 50% میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو, آپ اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری ہوں گے. ایک کرنے والا پورا کا پورا ایک بٹالین اس کو کھانے والی. ٹھیک ہے, برڈن صرف اس گھر پہ اس مرد پہ نہیں ہے, وہ برڈن پھر شفٹ ہوتا ہے آپ کی سوسائٹی کے اوپر, ریاست کے اوپر. جہیز کو بین اور اتنی سخت قسم کی لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ جہاں پتہ چل جائے نا جو شو آف بھی جس نے کرنا ہے وہ جائیداد میں حصہ دے نا, جس کے پاس ہوگا وہ دے گا, جو نہیں ہوگا نہیں. اور ایجوکیشن کمپلسری ہو جائے, ریاست بھی کرے, اور پلس ہم جب معاشرے میں آپ نے یہ چیزیں ڈسکریج کرنی ہوتی ہے. اب میں کیوں کہتی ہوں کہ ارلی میرجز کے میں شدید خلاف ہوں, کیوں؟ زندگی کا سب سے بڑا کانٹریکٹ ہے شادی.
कैसे पॉसिबल है कि आप एक अकाउंट नहीं ओपन करा सकते, आप एक गाड़ी नहीं खरीद सकते आईडी कार्ड के बगैर, और शादी आईडी कार्ड के बगैर? एग्जैक्टली। ठीक है, सिर्फ आप आईडी कार्ड कंपलसरी कर देना शादी के लिए, निकाह के लिए, आपके मुल्क के अब सोचें कौन कौन से मसाइल हल होते नजर आते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है आप मुझे बताएं? गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई? नहीं, पॉपुलेशन ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट इसकी चैलेंज। वजह से बाकी सब कुछ है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पता नहीं कितने डेकेड से कोई इसकी प्लानिंग, कोई मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं हुआ। वो एक होती थी मिनिस्ट्री बहबूद आबादी की, पहले बचपन में हम ये ऐड देखते थे, मे भी आपने भी देखे हो। हाँ जी। उसके बाद से वो चीजें, अब हमारी गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा सा काम किया, उस लेवल पे नहीं हुआ। उसके ऊपर हमारी एक हाई प्रोफाइल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसकी मैं मेंबर थी, नेशनल लेवल पे थी, सारे सूबों से उसकी नुमाइंदगी थी। लेकिन उस लेवल पे उसकी जो एक मैसिव, ये तो सोशल इशू है ना, इसको तो मुझे, आपको, मुल्ला को, सबको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मजहब से लिंक कर दिया जाता है। जी ये तो नो, अल्लाह, इस्लाम, कुरान पाक हर जगह पे मैनेजमेंट की बात करता है, प्लानिंग की बात करते हैं, बस मैसेज ये ऑर्गेनाइज करें चीजों को। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि एक तो हमारे मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा बोझ ये है कि बच्चों की 12-13 साल की उम्र में शादियां, चूंकि वो बच्ची पढ़ी लिखी होती नहीं, बोझ है पढ़ाई उसकी, बस जल्दी से हुई है अडल्ट तो जी शादी करो। उन दोनों ने मुआशरे में 6 बच्चे दे देने हैं 18 साल की एज पहुंचने तक, और उस वक्त उनको समझ आती है। मेरे घर में अपनी मेरी मेड थी, उसका 7वां बच्चा हो रहा था तो उसने कहा मुझे अब समझ आई है बाजी, 6 बच्चे वो पैदा करके 7वें पे, तो आई वाज क्राइंग कि क्या कर रही हो आप। शी टोल्ड मी बिकॉज अर्ली एज में शादियां हो जाती है, कोई पता नहीं होता। ठीक है, सो उससे आप पॉपुलेशन भी आपकी मैनेज होएगी, 18 में जाके यू नो दे विल प्रोड्यूस अ किड, और वो आप मुआशरे में देंगे उससे पहले के 5 वो पहले लाइन लगा दें। एक फिर एजुकेशन और हेल्थ मेन इशू है। आपके बच्चे, आपकी आने वाली नस्ल अंडर नरिश्ड है, स्टंटेड ग्रोथ है, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो जाता है। क्यों? उसकी वजह है ना कि ना माँ को खुराक सही मिली, उसमें से जो बच्चा पैदा हुआ अर्ली एज में, शादी होगी, फुली ग्रोथ नहीं है ना माँ की है, तो बच्चे की कहां से? हाउसहोल्ड होता है जहां फूड स्कार्सिटी। आप यकीन नहीं करोगे, जिनका आपने भी नाम लिया, जहांगीर तरीन साहब के बाय इलेक्शन में मैं वाज देयर एट लोधरा, मैंने वहां पे पहली, जब इनके खुद की बाय इलेक्शन में भी खुद मैं और जमशेद गए थे, हम कोई 2-3 वीक्स हमने वहां पे स्टे किया। दूसरी जब अली का इलेक्शन था तब भी मैं वहां गई थी। हम दूर दराज इलाकों में जब जाते थे, यू विल नॉट बिलीव, आई एम टेलिंग यू, कि जो छोटी छोटी बस्तियां होती हैं ना, खेतों के अंदर घर बने होते हैं, वहां पे एक औरत से ज्यादा वैल्यू मैंने उनके घर में बंधी हुई गाय की देखी, कि गाय से उनको दूध बेच के रोटी मिलती है। उसके लिए मैं गई, एक जो हम छोटी छोटी बस्तियों में वोट मांगने जाते थे, तो एक साइड पे लोग रहते हैं, उधर ही उन्होंने साइड पे जानवर बांधे होते हैं। तो एक कोई वो डॉक्टर आया हुआ था जो गाय को वो इश्यू था देख रहा था, तो उनकी खातून उसी घर की, और वो ना शक्ल से ऐसे बिल्कुल लग रहा था कि ये काफी कुछ 60s में है एज, इतनी बीमार बुरी शक्ल से लग रही और झुकी हुई और बुरे हाल। उसने मुझे ऐसे अपना ना प्रेस्क्रिप्शन रखा, तो कहती बाजी मुझे ना वोट हम दे देंगे तो मुझे ये दवाइयाँ ले दें। ठीक है, तो मैंने पूछा आपको क्या बीमारी, आपको क्या मसला है? उसके कोई विमेन रिलेटेड जो भी यू नो इश्यूज थे। तो मैंने कहा आपने आज तक दवाई नहीं ली? तो बच्चे पूछा कितने हैं, उसने कोई पता नहीं 10-12 बच्चे बताए। ठीक है, मैंने एज पूछी, आई वाज शॉक, वो मेरे से छोटी थी, लिटरली आई वाज शॉक, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आपने प्रिवेंटिव्स पे क्यों नहीं, आपने प्लानिंग क्यों नहीं की? और शादी के जितने साल थे उतने ही उसके बच्चे थे। शी टोल्ड मी कि मुझे ये नहीं पता, I don't know. I asked about few things, right? She had absolutely no idea. Because child marriage, early marriage. That was an eye opener for me. So आपके मुल्क के अंदर, और फिर एक जो कुछ मैं चूंकि ये जो विमेन कार्ड प्ले होता है मैं उसके भी शदीद खिलाफ इसलिए हूँ कि वहाँ पे मैंने कोई मर्दों और औरतों की जिंदगी में खास डिफरेंस नहीं देखा। यू नो कि जो एनिमल सॉर्ट ऑफ लाइफ गुजार रहे हैं तो वो दोनों ही गुजार रहे हैं, वो दोनों ही गरीब हैं, दोनों ही
غربت کی چکی میں پس رہے ہیں, دونوں ہی وکٹمز ہیں. اگر عورت کو اپنے حقوق کا نہیں پتا تو مرد کو بھی اپنے حقوق کا نہیں پتا. اگر اس کے حقوق سے مراد یہ کہ وہ دیکھو عورت نے, میں نے رائٹس کہاں سے لینے ہیں, سڑک سے نہیں مجھے ملنے. پہلے رائٹس میرے انشور کرنے میرے آئین اور قانون نے, میری اسٹیٹ نے, اینڈ دین پھر گھر سے شروع ہوتی ہے اسٹوری. تو گھر میں اگر مرد بھی مزدوری کر رہا ہے, اس کے 12 بچے ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, تو عورت کو بھی نہیں مل رہی. ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد کنگ ہے اور اس کی عورت یہ گائے بھینس بکری کی طرح زندگی گزار رہی ہے. پاورٹی آئی تھنک از اے بگ میجر رول, کیونکہ ہم اکنامکس میں یہ پڑھتے ہیں کہ بچے وہ زیادہ پروڈیوس اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اکنامک بینیفٹس لے کے آ سکیں. زیادہ بچے پیدا ہوں تو زیادہ کمائیں گے. اسٹیٹ ان کو بینیفٹ دے گی, وہ کیا ہے, یو کین کنٹرول اٹ لائک ایک چھوٹی 2-3 تگڑی لیجسلیشنز کے تھرو. کیسے؟ ایک تو آپ کنٹرول کریں ارلی میرجز کو, سیدھا لیجسلیشن کریں, ملا کو کہیں کہ آپ ذرا آئی ڈی کارڈ کے بغیر نکاح کرو, آپ اندر کنٹرول. پبلک سروس قسم کی سوسائٹی کے اندر ایک کیمپین سول سوسائٹی میڈیا مل کے چلائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. اس کے ساتھ ہم کنڈیم کریں غلط روایات کو. کروڑوں اربوں روپے کے جو یہ شوشا کے اوپر خرچ ہماری ملک کے اندر جو اجاڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو جتنا کرپٹ ہے وہ اتنا شو آف منی ہو رہی ہے. اور پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کمپلیکسز بھی بہت ہیں انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں. آپ باہر کی بھی شادیاں دیکھو, یا پھر چلو اس کو ایسے دیکھ لو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ کر لے, باقیوں کو ہمیں ریلیف دینا چاہیے. ایک دوسری بات یہ کہ آپ انسینٹیوز جب دے گی ریاست کہ جس کے 2 بچے ہیں اس کو اس کی ایجوکیشن فری ہے, رائٹ, اس کو میل 2 بچوں کا فری ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے کرنا. وہ اسکول جائے گا, آپ اسکول بھیجیں, انرول کریں, اس کو ہم کھانا بھی فری دیں گے اور اس کا اسٹائپنڈ لگا دیں گے. میں دیکھتی ہوں کیسے غریب نہیں سوچتا. تو آپ نے کچھ لوگوں کو آلٹرنیٹیوز دینے ریاست کا کام ہے. ریاست تو بزی تھی ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ میں, ٹھیک ہے, ویڈیو آڈیو بنانے میں, ٹھیک ہے, لوگوں کو کیسے آرم ٹویسٹنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, قبضوں کرنے میں, قبضوں کو ماشاءاللہ سے ہوا دینے میں, منی لانڈرنگ کرنے میں, ویلنگ اینڈ ڈیلنگ, توڑنا, ایم پی ایس خریدنا, یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اب کمنگ فاسٹ فارورڈ ٹو دی کرنٹ پولیٹیکل سین, 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں, آپ ابھی بھی پنجاب گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن ہیں. کچھ یہ بتائیے گا کہ پرویز الہی نے سو فار سروائیول کے علاوہ, بیکاز اگین سروائیول واز ون آف a very important task, اس کے علاوہ کچھ پچھلے کچھ مہینوں میں کچھ ایسی پالیسیز آئی ہوں جو پنجاب کی لوگوں کو سرو کیا ہو جس نے؟ لک, اس میں ہیلتھ کارڈ ہمارا ایسا ایک انیشیٹو تھا جو ویلفیئر سوسائٹیز کے اندر بھی نہیں ہے. اور 1 ملین کی پروٹیکشن ہر بندہ جس کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کی فیملی کو میسر تھی. میں نے لوگوں کو کہیں بھی کوئی ایک عام سی بیماری بھی جس گھر میں آئی ہے, لوگوں کی ایسٹس تک بک جاتے ہیں. عام مڈل کلاس اور بلو مڈل کلاس طبقہ, ایک کوئی خدا نخواستہ کرونک بیماری آ جائے تو اس گھر کی قسمت بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا خان صاحب کا ایک انیشیٹو. پھر کریکولم جو سب کے لیے ہم نے ایک کیا, اس سے بھی بڑا انیشیٹو. طبقے بنے ہوئے ہمارے ملک کے اندر, ایلیٹ کلاس ہمارے بچوں کے لیے سوچو, جن سکولز کے اندر ہمارے بچے جاتے ہیں تو ان کو ایک عام سکول کا یا پبلک سکول کا پڑھا ہوا بچہ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, پھر کتنے ہمارے نظام ایجوکیشن کے اندر سوچو, ایک مدرسہ کلچر ہے, ایک عام چھوٹے والے پرائیویٹ سکولز ان کے اپنے ہیں, پھر پبلک سکولز ادھر تو سوچ لو کہ بس ٹھیک ہے, وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے جانے کا. اس کو پھر سکولز کی اپگریڈیشن بھی ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا. پھر اس کے علاوہ اگر میں یہ کہوں کہ جو ہم نے جیسے کہ یونیورسٹیز ہم نے بنائی, اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ایک بڑی یونیورسٹی ہونی چاہیے, بلا تعداد کالجز. پھر سب سے انٹرسٹنگ چیز میں بتاؤں کہ بڑے ہاسپٹلز اگر میں بات کروں نا لاہور کے, تو 5 لاکھ کی پاپولیشن کو کیٹر کرنے کے حساب سے تھے. میں پبلک ہاسپٹلز کی بات کر رہی ہوں, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ پرائیویٹ سیکٹر نکالو نا تو ادھر کولیپس ہو جائے آپ کے سسٹمز, ایجوکیشن بھی اور ہیلتھ بھی, وہ اٹھا کے کھڑے ہیں نا. ٹھیک ہے, اس میں جو ریولوشنری سٹیپ تھا کہ گورنمنٹ کے پاس, ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ہر تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بہت اچھی کوالٹی کے ہاسپٹلس بنا سکیں. یو نیڈ لاٹ آف فنڈز فار دیٹ. یس, اس کے لیے یہ جو ہمارا انیشیٹو ہیلتھ کارڈ تھا نا, اس نے رورل ایریا میں
ایسے ایریا میں جہاں پہ ڈاکٹر ٹرانسفر نہیں کراتا، پوسٹنگ ٹرانسفر کرا لیتا، پوسٹنگ نہیں کراتا، وہاں پہ بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس بننا شروع ہو گئے. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے نا. تو آئیڈیا بھی ایکچوئل آئیڈیا بھی یہی تھا کہ ہم ایک ایسا ہیلتھ سسٹم کھڑا کریں جو اپ ٹو دا مارک ہو اور ہر لیول پہ ہو، ہر کونے کریے میں ہو. اس کو ہم نے کسی حد تک اچیو کیا. آگے جا کے انشاءاللہ اب آگے جو آنے والا ٹائم ہوگا یہاں سے تو ہم خالی ٹیک آف کریں گے جو کر لیا ہے. میرا خود ایک ریسرچ پیپر جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر تھا اور اس کے اندر پھر جو آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو، احساس پروگرام، اٹس بیوٹیفل پروگرام. اور اس کے اندر یہ جو بھی میں نے باتیں کی ہیں انشاءاللہ یہ اس کا میجر پارٹ ہوں گے. جو میں بچیوں کی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اور یہ ساری چیزیں اس کو، اور پھر ہمارے احساس پروگرام کا ہی حصہ ہم بنائیں گے پاپولیشن مینجمنٹ. ٹھیک ہے، جس میں ہم اپنے مذہبی اسکالرز اور ان سب کی خدمات لیں گے. بیکاز پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں، وسائل کبھی بھی انلمیٹڈ نہیں ہیں دنیا میں کسی کے پاس. دیکھو بنگلہ دیش نے کتنی خوبصورتی سے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا. انڈیا از گوئنگ ٹوورڈز وہ اپنی مینجمنٹ ان کی پاپولیشن کی کہیں زیادہ ہم سے اچھی ہے. چائنا کی ایگزامپل دنیا میں ایک ایسی، کیونکہ چائنا میں میرا بہت زیادہ آنا جانا ہے، ہمارا بزنس وغیرہ وہاں پہ ہے. چائنا میں تو میں کہتی ہوں انہوں نے امیزنگ، اب تو جا کے آپ کو پتہ ہے انسینٹیو دے رہے ہیں کہ اگر 2 بچے آپ کر لیں. بیکاز وہاں پہ تو وہ جینڈر نہیں جینڈر بیلنس ڈس آرڈر ہو گیا تھا. بیکاز وہ بھی ایشین کنٹریز ہی ہیں تو لوگ پریفر کرتے تھے بوائز، وہاں پہ لڑکیوں کی تعداد کم ہو گئی. ون چائلڈ تو دے پریفرڈ بوائز. ہاں تو چائنا میں تو بڑے مسائل ہیں لڑکوں کے، آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ ہمارے ارلی میرجز کا ایشو ہے، وہاں میرجز کا ایشو ہو گیا ہوگا. وہاں یہ ہے نا، یہاں پہ گرلز کے لیے ایشوز ہیں. تو وہاں پہ تو آئی ریمبر ایک ہمارے جو ہوسٹ تھے تو بڑی اچھی اس لائک جس کمپنی جو کمپنی ہماری ہوسٹ تھی ان کے جو HR مینیجر تھے، ہی واز ریسیونگ اس. اور سارا جب ہم ٹریول کرتے تھے تو مجھے آج تک اس کی بات یاد ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو جاب پیشہ لوگ ہیں ان کو کوئی لڑکی پسند کر لے تو وہ ادھر لڑکی بیکاز دے ہیو بیٹر آپشنز یو نو. ہاں ٹھیک ہے، تو ان کی پاپولیشن ٹھیک ہے. اب ایک بڑا انٹریگنگ سوال ہے اور آئی تھنک ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا، یہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے، پالیٹکس آف سرپرائز، پالیٹکس آف گیونگ سرپرائزز. کل خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا سرپرائز تھا کہ اگر PTI نے واپس آنے کی کوشش کی تو ہم ان کے استعفے منظور کر لیں گے. What is this politics کہ ہم سرپرائز دے رہے ہیں at the cost of Pakistan's economy, at the cost of Pakistan's future. یہ politics of surprises ہمیں کہاں لے کے جائے گے؟ To the hell, we are already in it. آپ کی لائف کیا ہے؟ ایک عام آدمی کی زندگی جہنم سے بدتر ہے. اور انفارچونیٹلی جب قریب سے آ کے نظام کو اب تو کوئی چیز ہڈن نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی مفروضہ نہیں ہے. ہم ایکچوئل جانتے ہیں سب کچھ کہ اس ملک کو بائی ڈیزائن بائی پالیسی غریب رکھا گیا، اس ملک کو بائی ڈیزائن بائی پالیسی انہیلدی رکھا گیا، اس ملک کو بائی ڈیزائن بائی پالیسی ان ایجوکیٹڈ رکھا گیا. پڑھا لکھا قابل بچہ کیا بلاول کو مریم کو ووٹ کرے گا؟ وہ تو برین ڈرین ہو گیا نا. برین ڈرین تو ہوا بٹ دے ڈونٹ وانٹ. آپ کو پتا ہے کہ جو رورل ایریا کی پالیٹکس ہے، اپنے سیاسی مخالف کو ڈینٹ کرنے کا، نقصان پہنچانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ان کے کنسٹیچوئنسی کے اندر آپ کالج یونیورسٹی اپروو کرا دو. اچھا ٹھیک ہے، گاٹ مائی پوائنٹ. جی جی. سو یہ حالات ہیں آپ کے ملک میں. یہ جو کنونشنل جو خاندانی سیاست تو یہ جو کنونشنل وے آف پالیٹکس کیا ہے، دے آر اینٹی ڈیولپمنٹ. دے ڈونٹ وانٹ ایجوکیٹڈ پیپل ان دیئر کنٹری. اب سندھ کے صوبے کا حال دیکھ لو، بیمار ذہن، بیمار جس کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوئی، اسے کیا لگے ملک کی مسائل سے؟ وہ آئے دے ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک، اینڈ وہ تھنکنگ والی کیپیبلٹی بھی تو نہیں رہتی نا. سو پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے. پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ جان بوجھ کے ہوتا آ رہا ہے. اب دس از اے ٹائم کہ اس کے بعد آگے اب جتنا بگاڑ آ گیا ہے، آگے گہری کھائی ہے، یہ ملک نہیں بچتا. سو اس کو بچانے کے لیے آل ٹوگیدر ہمیں ریورس کرنا ہوگا چیزوں کو. پالیسی ہمیں 360 ڈگری پہ ریورس کرنی ہوگی. اس ملک کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان سونے کی وہ مرغی، اگر اس کو آپ نے ختم کر دیا تو پھر آپ بھی ختم. سو
बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये ऐवान जहाँ लोगों की किस्मत के फैसले होने चाहिए, यहाँ अपनी किस्मत संवारने के अलावा कोई नहीं कुछ सोचता। स्टेटस को मैंने जितना, मसलन शुगर माफिया के लिए जिस तरह से हमने लेजिस्लेशन की, हम ही जानते हैं। खान साहब ना होते तो पॉसिबल ही नहीं था। इनके इंटरेस्ट वॉच करने के लिए मल्टी लेड इनके बाउंड्रीज हैं जो इन्होंने लगाई हुई हैं, ठीक है। फिर उसके साथ अपने लिए कानून साजी, अपने लिए जो खुद को सूट करती है, पॉलिसी वो जो खुद को सूट करती है, जो अपने बिजनेस को, अपने आप को सूट करती है। कभी गरीब आवाम को सोच के इस मुल्क में काम नहीं किया जाता। पहली दफा देखें, इन्होंने क्रिटिसाइज किया एहसास प्रोग्राम को, लंगर खाने, अब समझ आई कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। पनाहगाहों को कि लो जी ये क्या काम हुआ। जब मैंने फर्स्ट टाइम, मैं बिल्कुल खुल के बात करूंगी, जो अपनी भी गलत ओपिनियन हो, मुझे भी अजीब लगा कि क्या इससे मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? आप भी लोगों को 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, कोई भूखा ना सोए। यू नो, मेरी अपनी भी, इससे थोड़ा इंडस्ट्री ठीक करें, फलाना डिमाका, ठीक है। जब उसका संगे बुनियाद रखने के लिए अभी कोई चीज बनी नहीं थी ना, नजर नहीं आ रही थी कि ये क्या, मैं अपने आप से सवाल कर रही थी। बन गया, लोगों ने रहना शुरू किया। आई विजिटेड, उस दिन मुझे पता चला कि ये कितनी बड़ी फैसिलिटी और नेमत है, पूछे कैसे। गांव देहात के बच्चे जो यहाँ पे एग्जाम्स देने आते थे, वो ठहरे हुए थे, कूलर लगा हुआ है, उनको पूरा एनवायरनमेंट दिया हुआ है, ठीक है। वो पेपर देने के लिए आगे रह रहे थे। कुछ लोग जो अपने केसेस बेसिस के चक्कर में सफेद पोश आए हुए थे, वो रह रहे थे। वो गरीब लोग जो मजदूरी करके फुटपाथ पे सोते थे, वो थे। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खान साहब ने जो ये काम किया, इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता। उस दिन मैंने गौर किया कि फुटपाथ पे रहना और सोना, ये सर्दी और गर्मी में कितना मुश्किल है, और ये कैसे इंसान यहाँ पे जीते जागते कैसे रह सकते हैं। वरना ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी कोई मसला है। और 2 वक्त की वीवीआईपी तरीके से, अच्छे तरीके से खाना मिलना, ये सब, ये इन चीजों की हमें जरूरत है, ये हमें करनी पड़ेगी। I think it was a big project. हाँ, it was a big project and undoubtedly। और ऐसे तबके के लिए जो मैं कहना चाह रही हूँ फराज, कि ऐसे तबके के लिए कोई सोचता ही नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं। और फिर आज मैं ये भी एडमिट करना चाहती हूँ कि हमारे जो पार्लियामान के अंदर जो लोग जाते हैं, उनको लोगों के मसाइल का इदराक नहीं, वो जानना भी नहीं चाहते। क्योंकि देखते हैं यही शुगर माफिया, यही बटेरे, हाँ, ये एंटी डेवलपमेंट है। मैं बार बार एक लफ्ज यूज कर रही हूँ। आप इनके इलाकों में, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, यू नो, मैंने कुछ जगहों पे जहाँ से मेरी वाबस्तगी थी, कुछ छोटे मोटे काम कराने की कोशिश की, सीएम ऑफिस पहुंच गए। ये डर खतरा पड़ गया कि ये कहीं उधर से आके इलेक्शन ना लड़ ले, जी ये क्यों करा रही है उधर काम। आपके हलके में एक एडिशनल काम आपके बगैर अच्छा काम हो जाए, मैंने वहां पे अपनी नेम प्लेट भी नहीं लगानी, कोई इफ्तिताह करने के भी शौक नहीं है। वो मेरा शौक मेरी लाहौर के जैसे शहर में पॉलिटिक्स है, हमारी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, पूरा हो जाता है। सो आई डिसाइडेड कि आई शुड पे बैक टू माई एरिया। मेरे 2 डिस्ट्रिक्ट से वाबस्तगी है, उकाड़ा और कसूर। यू विल नॉट बिलीव, दे अपोज्ड। ऐसी जो अच्छे लड़के, जो यूथ यंग आप जैसे जो अच्छे काम करने की कोई सोचते थे, मैं उनको आइडिया भी देती थी, इधर से सीएम ऑफिस से सपोर्ट कराती थी, उनके ट्रांसफर करा देते थे कि जी ये क्यों इंटरफेयर कर रही है इधर, क्यों ये ऐसे चीजें जिससे इनके हलके के लोगों को फायदा पहुंचना था, उसके अगेंस्ट ग्रुप बन के आ जाता है। प्रेशर ग्रुप्स बनाए हुए इन लोगों ने। ये जब तक ये रवायती सियासतदान जो नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं, सारों की बात नहीं हो रही, इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। ये इनसे हमारी जान नहीं छूटेगी, पाकिस्तान के मसाइल नहीं हल हो सकते। बिल्कुल। अच्छा, one last question. I know you're busy and you're running out of time. Why should we elect back PTI into power? A message to the people who will go to polling stations and vote for you. एक बहुत अच्छा सवाल है ये। बेसिकली रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, 2 चीजों के अंदर आपके मुल्क की इकोनॉमी, हर चीज पिन्हा है। रूल ऑफ लॉ, इस मुल्क में जिस दिन हम सब कानून के ताबे हो गए, उस दिन मेरे मुल्क में कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई करप्शन नहीं कर सकता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। यहाँ पे कानून नाम की चीज नहीं है फॉर द प्रिविलेज्ड क्लास। और अगर है तो मैंने, क्योंकि मेरे पास मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम की भी चेयरपर्सन थी, तो मैंने जेलों के विजिट किए, तकरीबन मैंने पंजाब की सारी जेलें विजिट की हैं।
ایسے لوگ جن کے پاس کوئی وکیل نہیں ہے تو جیلوں کے اندر گل سڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وسائل نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے نیچر آف کرائمز, خواتین, بچیاں جو گل سڑ رہے ہیں, اور بڑے بڑے کرمنلز. کیا شاہانہ پروٹوکول. اور پھر جب وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں, میں تو کہتی ہوں کہ ایک دفعہ یہ جو لیڈ کرمنل کلاس ہے ان کو ہر جیل کے اندر ڈالیں. آپ بلیو نہیں کرو کہ جو وہاں پہ جا کے یہ لش پش کام کراتے ہیں, جہاں ان کا جس جیل میں کوئی اچھا آدمی ہو کے گیا, اچھے سے مراد یہ کہ پیسے والا کرپٹ آدمی ہو کے گیا ہے نا, اس جیل کو جا کے دیکھو, 4 چاند لگا دیتے ہیں, اچھے واش روم ہو یا کوئی اور ہو, تو وہاں کے جیل کی حالت اچھی ہوتی ہے. وہاں نہیں خود کام کراتے ہیں, اپنی تختیاں لگواتے ہیں. اچھا, ہاں, ادھر سے باہر سے پیسہ لوٹو, ادھر جا کے جو کرمنلز ہیں ان کے وہ پورے گرو دادا بنے ہوتے ہیں. چلو بہترین. تو اب میسج کہ وائی شوڈ ایکوالٹی کے لیے, پی ٹی آئی ایجوکیشن کے لیے, اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے, پھر وہی بات رول آف لا اور انصاف کی فراہمی کے لیے. ٹھیک ہے, ہم نے خان صاحب کو لے کے آنا ہے, اور ہم سب جب اس قانون کے تابع کر لیں گے, ہر کوئی اپنا جو بھی کسی کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے, آئینی رول ہے, اس کے اندر چلا جائے گا, اس ملک میں یہ بگاڑ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلے رول آف لا اور انصاف, جوڈیشری, پولیس اور بیوروکریسی میں ریفارمز انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. یہ 3 ریفارمز سب سے زیادہ نیڈیڈ ہیں, بیکاز اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی ریفارمز آنا چاہیے. ان کے ساتھ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ میں ریفارمز اسٹیبلشمنٹ خود لے کے آئے گی, مارک مائی ورڈز. اور وہ سارے دیکھو, وہ جو ادارہ ہے سوائے ایک شخص کے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی سارے تو تاریخ میں برے نہیں گزرے نا, چند ہی ہے نا, 2 سے 4 نام ہوں گے, ایسا ہی ہے نا جی. باقیوں نے تو بہت اچھا کام کیا ملک کے لیے, قوم کے لیے. فوجی تو دفاع کرتے ہیں, اپنی جانیں گنواتے ہیں, اوور آل اگر آپ ان کی 99.9% دیکھو نا, تو یہ تو پرو پاکستانی ہے. یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ان کی, اور وہ ہم میں سے الگ تو نہیں ہے. ہماری فیملی کے بچے, کل کو میرا بیٹا بھی چھوٹا کہتا ہے میں نے جانا ہے آرمی میں, تو ہمارا ہی ہے نا وہ بھی. اس میں میری اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ ادارہ جو پاکستان کی بہتری کا بیڑا وہ خود اٹھائے گا, وہ آئے گا اس طرف, کیونکہ وہ کسی ایک خاص بندے کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے متحمل نہیں ہے. میں نے دیکھا, میں ایمانداری سے, میں ذرا بھی ایگزیجریٹ نہیں کر رہی ہوں, کہ میں نے تقریباً 90% ادارے کے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑے پایا. میں حلفاً یہ بات کر رہی ہوں. جو بھی میں نے بڑی اسٹرانگ قسم کی اسپیچز کی, اسٹیٹمنٹس دی, تو ہمیں جو طاقت ملتی تھی نا, ان کی فیملیز, سرونگ کی جو مطلب جو فیملیز, ٹھیک ہے, ان لوگوں سے ہمیں طاقت ملتی تھی, بیکاز وہ ہم سے زیادہ بے چین تھے, ہم سے زیادہ دکھی تھے پاکستان کو اس حالت میں دیکھ کے. میں حلفاً یہ بات کر رہی ہوں, ان کو زیادہ کرب اور دکھ تھا. دیکھیں, جن کے بچے, آپ کبھی کشمیر وغیرہ ادھر جاتے ہیں, سیاچین, یا کبھی وہاں پہ جو لوگ ڈیوٹیاں دیتے ہیں نا, اور ہر ایک کو آپ کو پتا ہے نا کہ پروموشن کے لیے ان کے کچھ سیٹ رولز ہیں, کہ وار ہیڈز پہ پتہ نہیں ہارڈ ایریاز میں جانا ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کی جو 99 پھر میں کہتی ہوں 9% لوگ تو محب وطن پاکستانی ہیں, وہ تو اپنی جانیں دے رہے ہیں ہر دن, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہاں پہ جو بیلنس ڈس آرڈر ہے, وہ اگر ایک بندے میں, اور وہ ادارہ کیسے جانے کہ اس نے بننے کے بعد کرنا کیا ہے. اس لیے جو میرا ماننا ہے, جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے, اتنی بڑی ڈسپلنڈ فورس کے ساتھ مل کے کام کیے بغیر ملک کی تقدیر بدلنے کے خواب دیکھنا ایک بے وقوفی ہے. اور ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو بالکل ایک جنت, ایک آئیڈیل ریاست بنانا عین ممکن ہے. اور میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ جو اپنی جانیں قربان دینے کے لیے نسل در نسل اپنے بچے دے رہے ہیں فوج میں, ملک میں, تو وہ پاکستان کی بہتری نہیں چاہیں گے. اور اس لیول پہ جبکہ چیزیں ایکسپوز ہو گئیں, جبکہ چیزیں اوپن ہو گئیں, تو میرا خیال ہے کہ جو جتنا ایکسٹریم لیول پہ جب بھی کوئی چیز جاتی ہے تو پھر اصلاح کی طرف یا ریورس تو ہونا ہی ہوتا ہے. تو یہ اپنے اپنے رول میں رہتے ہوئے جب ایک دوسرے کی سپورٹیو رول ہوگا, اور ٹارگٹ کیا ہوگا, ایم کیا ہوگا کہ بیٹرمنٹ آف پاکستان, تو یہ کوئی ناممکن تو نہیں ہے, سب پاسبل ہے اور یہ ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دس واز یور ایم پی اے ہو ورکڈ فار یو, اینڈ ناؤ وی نو کہ کون ہماری نمائندگی کرتا ہے
So we were in conversation with the spokesperson of Punjab government. Until next time, thank you.